व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अक्सर आप हुकूमत के साथ हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन देख रहे होते हैं और ये कोई पहली हुकूमत के साथ हम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, उससे पहले जरदारी साहब की हुकूमत, सब पे किया। हर हुकूमत का अपना अपना टॉलरेंस लेवल होता है और उसको अपने अपने तरीके से वो रिएक्ट करती है। मैं अगर आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताऊँ तो इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ जो पाकिस्तान की यंग जनरेशन और फिर पाकिस्तानी मीडिया का जो लगाव और अटैचमेंट है, उसकी वजह उनकी वो अचीवमेंट्स थी जो उन्होंने बड़ी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, गुडविल, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, बोल्डनेस के साथ की, जिनमें क्रिकेट को जिस तरह उन्होंने लीड किया, वर्ल्ड कप जैसा जितवाया, शौकत खानम जैसा इम्पॉसिबल टास्क पूरा किया, नबल यूनिवर्सिटी बनाई, ये सब कुछ। और उनका वो नैरेटिव था जो पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी यकसुई के साथ, बड़ा बायसली, मतलब ऑब्वियसली इमरान साहब के पास एक भी या एक एनए की सीट होती थी या एक भी नहीं होती थी, उसके बावजूद हम उनको अकेला बुलाया करते थे और वो अकेले ऐसी तैसी किया करते थे नून लीग और पीपल्स पार्टी की। ये वो प्लेटफॉर्म था पाकिस्तानी मीडिया का जिसने उनको अपना स्वीट हार्ट बनाया इमरान खान साहब को, और उनको वो वेटेज दिया, वो वेट दिया जो पॉलिटिकली उनका था या नहीं था, रिगार्डलेस ऑफ दैट। और इससे लोगों का माइंड बना और वो पार्टी जिसको शेख रशीद साहब टांगे वाली पार्टी कहा करते थे, एक रुकन वाली पार्टी कहा करते थे, वो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन गई। लेकिन इमरान खान साहब का पावर में आना या उनको पावर में लेके आना, वो आए, मेरा तो यही बिलीव है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं किसी और चीज़ का जो अपोजिशन कहती है। उनका पावर में आना एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन नहीं था। पाकिस्तान की बेशतर अवाम सिर्फ उनको एज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वो उनको एक ऐसे निजात दहिंदा के तौर पे रिस्पेक्ट कर रहे थे जिसने इससे पहले क्रिकेट को पाकिस्तान की चेंज कर दिया। अपनी देवमालाई शख्सियत से, अपनी एफर्ट से उन्होंने शौकत खानम का मौजज़ा कर दिया इस मुल्क के अंदर, जहाँ पे सरकारी अस्पतालों की क्या पोजीशन है, अकेले बंदे ने सब कुछ कर दिया अवाम की मदद से। तो वो अवाम ये एक्सपेक्ट कर रही थी और कर रही है कि एक निजात दहिंदा होगा जो सिर्फ आम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, जो सिर्फ 5 साल टर्म पूरी की और चला गया, या फिर उसका बच्चा आ गया, या वो चलती रही, पार्टी चलती रही नॉर्मल। ऐसा निजात दहिंदा जो सिस्टम्स बनाएगा, जो गलत सिस्टम्स को ठीक करेगा, जो डेमोक्रेसी की आप ब्यारी करेगा। हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी को क्या क्या खतरे हैं, डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इस मुल्क में। ये वो इमेज है इमरान खान साहब का जिसकी बेस पे अवाम उनको एवेल्यूएट करती है, उनकी पार्टी, और वो कई दफ़ा इस पर रिएक्ट करते हैं कि आप मेरे मुतालिक ये क्यों कह रहे हैं इतना। लेकिन ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड तो उन्होंने खुद ही बनाया है। जो उन्होंने बयानात दिए, जिसको हमने दिल से लगा के आपको ट्रांसमिट किया इन्हीं प्रोग्राम्स के ज़रिए, वो वैसे बयानात थे जिसमें एक रेवोल्यूशन था, जिसमें एक निजात दहिंदा था, जिसमें एक सेवियर था इस नेशन का, और अभी भी बहुत से लोगों के नज़दीक है। मैं अपनी कोई हतमी राय आज दूंगा, कोई मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो बड़े अहम हैं। नो डाउट इरशाद भट्टी साहब और सना बुच्चा साहिबा, ये तो मेरे 2 फेवरेट कोलीग्स हैं ही, जिनकी बातें हम आपको पहुँचाते रहते हैं। लेकिन आज स्पेशली मैंने एयाज़ मीर साहब को और मुजाहिद बरेलवी साहब को भी दावत दी है। और एयाज़ मीर साहब से तो मेरा एक रूहानी ताल्लुक़ इस लिहाज से है कि इनके एनालिसिस और इनके कॉलम जो है वो मैं उनका फ़ैन भी हूँ, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ, और अपने प्रोग्राम्स में भी बड़ी मदद मिलती है इनके तज़िये से, और तारीख़ को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने देखा है। एयाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे शुरू कर लेते हैं। सिर्फ ये बता दीजिए कि ये बात गलत है कि अवाम ने उनको निजात दहिंदा के तौर पे ही देखा, और फिर क्या वो निजात दहिंदा के तौर पे किस हद तक कामयाब हुए या कामयाब होने के चांस हैं उनके? एयाज़ साहब देखिए ना, एक तो ये जो इश्क और माशूकी की गुफ्तगू है कि हमने उनको स्वीट हार्ट बना दिया, और फिर जो उनकी देवमालाई शख्सियत है उनका ये, और निजात दहिंदा कुछ 6 दफ़ा तो इस्तेमाल आपने किया है। ठीक है, लोग इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी, हाँ, जी। तो ये तो ऐसे जो लव अफेयर की बातें होती हैं उसका तो मैं तबसरा कर नहीं सकता, क्योंकि आप थे आज मेरे साथ, तो मैंने कहा चले कम अज़ कम जी 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 जी। तो एक उनसे ये तवक्को की जा रही थी कि भाई इनके बारे में, जब वो कप्तान थे फील्ड में, कि हाँ जी बड़े वो टीम पे कंट्रोल था, फैसले ये करते थे, मैनेजर वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, फील्ड पे सारे जो करिश्माती काम थे वो इमरान खान करते थे। तो इनसे ये तवक्को की जा रही थी कि बतौर सियासी लीडर अब वो एक फैसला साज, डिसाइसिव लीडर होंगे। उनके सामने कुछ कोई प्लान होगा, कुछ उन्होंने पहले सोच के किया होगा, और आते ही पता चलेगा। पाकिस्तानी तारीख में एक मॉडल है, उनकी आप पॉलिसी से चाहे इख्तलाफ करें, चाहे उनको आप अपना हीरो समझें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आते ही उन्होंने 1-2 माह में पाकिस्तान का नक्शा उन्होंने बदल के रख दिया था।
آپ ان کی پالیسیز پہ تنقید کر سکتے ہیں, بالکل علیحدہ بحث ہے. لیکن عمران خان وہ جو آئے, وہ پہلی تقریر کی, اس میں ہندوستان کے حوالے سے بہت کچھ کہے جو میرے خیال ہے, میری دانست میں اس وقت وہ وقت نہیں تھا. اب یہ کوئی آپ لیڈر آئیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا عوام نے ان کو چڑھا کے کیا, وہ بات کس کی انہوں نے شروع کی, وہ بھینسوں کی. اور خدا کے واسطے 4 یا 5 یا 6 بھینسیں وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں تھیں, تو اس کو آپ موضوع بحث بنا رہے ہیں. گورنرز ہاؤس لاہور جو اس کی دیوار کو آپ کر رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ بالکل بچکانہ پن, کم از کم بچکانہ پن کی توقع نہیں کر رہا تھا. اور میں کم از کم سمجھ رہا تھا کہ آئیں گے, ڈیسائسو سٹیپس لیں گے کہ یہ ہے, یہ کرنا ہے, اکنامک ٹیم ایک ہوگی. پولیس کے بارے میں جو ایک جو ہمیں فینٹسی اور متھ وہ ہمیں پلائی گئی پوری قوم کو کہ انہوں نے فرنٹیئر میں پولیس کا ریفارم, کوئی پولیس کا ریفارم نہیں ہوا تھا. ایک اچھا آدمی وہاں لگا تھا, آئی جی ناصر خان درانی, ان کی کمانڈ اچھی تھی, پولیس کی پرفارمنس اچھی ہو گئی, لیکن پوری قوم کو پھکی دی گئی 4-5 سال کے ہم نے وہ پولیس ایسے کر دی. بہرحال ایسے کچھ سٹیپس ہونے چاہیے تو وہ دیکھنے میں نہیں آئے, اور غلطیاں بھی ہوئیں, غلطیاں چلو. لیکن یار صاحب کیوں, دیکھیں یہ تو آپ نے ہائی لائٹ کر دیا کہ نئی ایکسپیکٹیشن پورے اترے, لیکن کیوں, کیا ہم نے غلط ایکسپیکٹ کیا کہ نے ان کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا ان کی ایبلٹیز کو, یا ان سے ایکسپیکٹیشن بہت ہو گئی اس لیے وہ جتنا بھی کام اچھا بھی کر رہے ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہا, اور وہ ایکسپیکٹیشن انہوں نے خود ہی بنائی. کیوں ایسا ہوا سر؟ ان کے ساتھ تو سب ہیں, پورا سسٹم ان کے ساتھ. دیکھیے اس سے دیکھیں نا, کوئی نتیجہ کچھ عکس کرنا چاہیے, اور میرے خیال یہی نتیجہ عکس ہوتا ہے کہ جو پولیٹکس میں, جو کرکٹ میں ان کی سمجھ ہے اس میں کون انکار کر سکتا ہے, جو لنڈن کے میں انہوں نے فتوحات کی ہوں گی اس سے کون انکار کر سکتا ہے. ہم جیسے آدمی تو حسد ہی کریں گے نا کہ بھائی دیکھیں اینیبلز میں یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے اور فلانا کرتے تھے, تو وہ ہم جیسا آدمی جو ہے وہ صرف حسد کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے. لیکن جتنا انہیں سیاست میں ہونا چاہیے تھا, جو سیاست کی کپتانی ہونی چاہیے تھی, وہ دیکھنے میں نہیں آئی. اب نمل بنایا ہوگا, بھائی نمل بنایا ہے یا انہوں نے وہ جو شوکت خانم بنایا, تو عبدالستار ایدی نے ایدی فاؤنڈیشن بنایا. تو عبدالستار ایدی کا کام بہت بڑا تھا, لیکن اس کو صدر پاکستان تو کسی نے نہیں بنا دیا. ادیب الحسن رضوی ہیں SIUT کے کراچی کے, ان کو پکڑ کے ہم نے کوئی سپر گاڈ فادر آف پاکستان تو نہیں بنا دیا, حالانکہ ان میں وہ صلاحیتیں اور قابلیتیں ہیں. تو اس میں کپتانی, حالانکہ وہ کہتے ہیں 20 سال 22 سال میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے یہ کیا وہ کیا, لیکن وہ دکھا نہیں سکے. اور ایک بات ہمیں صرف نظر نہیں کرنی چاہیے, ان کو سپورٹ جو ہے باہر سے بہت ملی. کہاں سے ملی میں کہنا نہیں چاہتا, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ خود بخود جو ہیں کوئی وہ اپنی وہ کرشمہ سازی کی وجہ سے اقتدار میں نہیں آئے. کرشمہ سازی بھی ہوگی لیکن کافی پش بھی تھا پیچھے سے. رائٹ, بالکل ٹھیک. ایاز صاحب یہ آپ کا انالیسس آ گیا. محبت میں تو مجھے لگتا ہے آپ بھی ایک دفعہ عمران خان صاحب بھی گرفتار تھے, لیکن چلیں اب وہ شاید اس لیول کی نہیں جس لیول کا میں نے انٹروڈکشن دے دیا ہے. مجاہد بریلوی صاحب, آپ بھی اتنے ہی مایوس ہیں اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ سزا کے طور پہ اس قوم کو مزید 3 سال گزارنے چاہیے, نو ہوپ ایٹ آل ود دس گورنمنٹ؟ لیکن میں اس قدر مایوس نہیں ہوں, اور وہ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم, میرے خیال میں اتنی گولہ باری شاید اس وقت ہمیں عمران خان پہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ جیسے کیونکہ ان کو شریفوں اور زرداریوں کو تو خیر ان کو بالکل ہی حق نہیں پہنچتا کہ جو انہوں نے اپنے دور میں کیا ہے کہ وہ عمران خان سے حساب کتاب مانگیں. ہمارا میڈیا کا چلیں یہ کام ہے کہ ہم کرٹیسائز کریں, لیکن جو بھی ہے یہ جو اگر میں کیوں نہیں, اگر 4 IG ہٹا دیے میں تو اس کو درست سمجھتا ہوں. 3 CBR کے چیئرمین چینج کر دیے, بالکل انہوں نے بدلے, ٹھیک کرے. فواد چودھری کو ہٹا کے, ان دونوں کو ہٹا کے نکالا. بہرحال کہیں نہ کہیں تو یہ ہو رہا ہے نا, پہ پوچھ گچھ تو ہو رہی ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے جو کہ ان کا نیا امتحان آیا ہے. تو میں ڈیو رسپیکٹ اتنا اس لیے مایوس نہیں ہوں کہ آئندہ آپ کو کوئی امید کی اور دوسری نظر نہیں آ رہی, ورنہ تو پھر بلا لیں, پھر جو اصل جو باغبان ہیں جو گملے لگا رہے ہیں وہ آ جائیں. انہوں نے جو کچھ کر کے چھوڑا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, چاہے ایوب خان کا دور ہو.
مجھے حیرت ہوتی ہے ویسے جب عمران خان 60 کی دہائی کرتے ہیں. ارے بھائی 60 کی دہائی میں ایوب خان نے وہ کیا کہ بعد میں 22 خاندانوں کی تک سب آ گئی تھی. لوگ سڑکوں پہ کیوں آئے تھے بھٹو کے ساتھ, روٹی کپڑا مکان کے ساتھ, کہ 60 کی دہائی میں کون سا پاکستان نے ترقی. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. سر مجھے سب جو مجھے لگا مجاہد بریلوی صاحب گفتگو سن کے ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ مکمل طور پر مایوس نہیں ہے, کیونکہ اگر 4 آئی جی چینج کر دیے پنجاب کے اندر, FBR کے چیئرمین 4 چینج کر دیے مختصر ٹائم میں, اس کا مطلب یہ کام ہو رہا ہے, پرفارمنس ہو رہی ہے, اور ان کو بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے نکالا گیا ہے. اور دوسرا ان کا یہ بھی ہے کہ اگر وہ نہ عمران خان کے بعد تو پھر شریف و زرداری کو تو آزمایا ہوا ہے. آپ اس ویو سے یا اس اسٹینڈ پوائنٹ سے ایگری کرتی ہیں, یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں بالکل مایوسی ہے اور کچھ اور ہی کرنا پڑے گا, اس ملک کو کوئی نئی لیڈرشپ لانی پڑے گی, اور وہ کیا ہوگی پھر؟ صلاح صاحبہ. کامران صاحب, میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ روز ٹنٹڈ سن گلاسز اگر مجاہد بریلوی صاحب مجھے تھوڑی دیر کے لیے بورو کرنے دیں, تو میں بھی یہ اس ملک کو اسی طرح دیکھنا چاہتی ہوں جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں. مجھے اس ملک کو یا اس ملک کے وزیر اعظم کو کرٹیسائز کر کے کوئی خاص تسکین نہیں ملتی, اور مجھے مایوس ہو کے بھی کوئی خاص تسکین نہیں ملتی, کیونکہ ہمارا تو یہی ملک ہے اور ہم اسی ملک میں رہتے ہیں اور ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, آپ کو میں بہت اندر کی بات بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپشنز نہیں ہیں, آپشنز پر غور بھی بہت ہو رہا ہے. کوئی آپشن بننا چاہتا نہیں ہے, کوئی اس جگہ پہ آنا چاہتا نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو باغبان ہے نا, وہ اب ایک اور گملے کی بھی سوچ رہے ہیں کہ بیج بو دیا جائے, کیونکہ یہاں تو ڈرائی کلین پارٹی میں کچھ نہیں ہوا, تو شاید اس بار بلیچ کا استعمال کیا جائے. تو شاید بلیچ کر کے لوگوں کو اتنا صاف کر دیا جائے کہ کرپشن بالکل ہی ختم ہو جائے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ مایوسی صرف میڈیا میں نہیں, مجھ میں نہیں, ایاز صاحب میں نہیں, مایوسی باغبانوں میں بھی ہے, مایوسی تو ان میں بھی ہے جن کو آپشن سمجھا جا رہا ہے اور جن سے بار بار بات کی جا رہی ہے, لیکن ٹس سے مس ہو نہیں رہا معاملہ, کیونکہ اس وقت کوئی ذمہ داری کو لینے کو تیار نہیں ہے, اور سب چاہتے ہیں کہ اس بار ہو لینے دیجئے جو اس ملک کے ساتھ ہونا ہے, لیکن وہ بھی غلط کر رہے ہیں, کیونکہ اس ملک کو واقعی کب کہاں تک کس نہج پہ ہم لے جا کر سنبھالیں گے. اور اور دیکھیں, اور مجھے جس چیز کا ڈر لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ اب جس امپیونٹی سے سب کچھ ہو رہا ہے, جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا کیس جس امپیونٹی سے ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے, ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے خان صاحب نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے سرینا عیسیٰ کو کیوں بے عزت کیا جا رہا ہے, ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے. ہم کہہ نہیں سکتے, ہم ڈر سکتے ہیں, لیکن اس ملک میں جس امپیونٹی سے اب اپنے حقوق کا استحصال ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آگے دیکھیں گے, مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے, کیونکہ جو استحصال یہ ہمارا کر چکے اس سے مزید کر نہیں سکتے, اور they just don't care. اب وہ سٹلٹی والا فیکٹر تو ختم ہی ہو گیا ہے. انہوں نے کہا اب ہم کریں گے, کھل کے کریں گے اور امپیونٹی کے ساتھ کریں گے, جیسے they own this country. اور سب ایک پیج پر نہیں ہیں, کوئی بھی ایک پیج پر نہیں ہے, ہر کوئی اپنا اپنا پیج چلا رہا ہے اور ہر کوئی اپنے لیے چلا رہا ہے. اس ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا. رائٹ, یہ آپ کا معذرت کے ساتھ خان صاحب بھی نہیں. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب, آپ سائیڈ ڈسکشن آپ سن رہے ہیں, سوال میرا وہی ہے کہ غلطی ہم سے ہوئی زیادہ ایکسپیکٹیشنز کرنے کی, اور کیا عمران خان نے ابھی بھی پرفارم کرنے کا مارجن ہے ان کے پاس, ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. اور اس سے بڑھ کے سوال یہ کہ اگر عمران خان بھی فیل ہو جاتے ہیں خدا نہ خواستہ, کیونکہ میری تو گڈ وشز ان کے ساتھ ہیں کہ وہ اگر کامیاب ہوں گے تو پاکستان کی عوام کامیاب ہوگی, تو پھر نیکسٹ کون ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو سب آزمائے جا چکے ہیں, یہی ازمیر صاحب, یہی مجاہد بریلوی صاحب, یہی میں کامران شاہ, یہی ثنا بچہ صاحبہ, نواز شریف کی بھی ہم نے ایسی تیسی کر کے رکھی جب وہ اقتدار میں تھے, زرداری صاحب کو بھی نکالنے سے مراد ان کو آبویسلی میڈیا میں جو ان کا ٹرائل ہوا اس کے بعد ان کو ووٹ نہیں پڑے نا کہ سندھ کی پارٹی ہو کے رہ گئی. تو ہو از نیکسٹ اگر عمران خان نہیں ہے تو؟ یہ دونوں سوالوں کا جواب بھٹی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت شکریہ کامران بھائی, آپ نے بڑا خوبصورت انٹرو دیا, بڑے عرصے بعد کوئی ایسا انٹرو سنا. ہم تو عمران خان صاحب کی تعریف کرنے ہی بھول گئے, یعنی وہ جو ایک عمران خان کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے, تبدیلی کے نعرے مارا کرتے تھے, سٹیٹس کو توڑنے کی باتیں کرتے تھے, کرپٹ لوگوں کو اندر کرنے کی باتیں کرتے تھے, وہ جو شاہی خان ٹبروں سے جان چھڑوانے کی باتیں کرتے تھے, وہ واقعی میں حیران ہوں کہ ایک عرصہ ہو گیا کہ ایسے مسائل در مسائل ہے بھول گئے. تو شکریہ, اور میں اون کرتا ہوں آج آپ کے اس انٹرو کو. سٹیٹس کو ٹوٹا ہے 40 سال کے بعد, باریاں ٹوٹی ہیں 40 سال کے بعد, نقلی جعلی اور 80 نمبر جمہوری والے, یہ جمہوریے جنہوں نے بربادی پھیر دی اس کے, وہ ان سے جان چھوٹی 40 سال بعد.
تو وہ گھات کے پانی پینے والے, ہر کنویں کے پانی پینے والے, اور وہ جو ایک پورا مکر و فریب کا مافیا تھا وہ بھی اپنے وار کر رہا ہے, تو بڑی مشکل ہے وہ بھی ہے. اور ہوم ورک نہیں تھا خان صاحب کا, انفارچونیٹلی 22 سال انہوں نے سٹرگل کی. اس کے بعد جب وہ آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ حالانکہ وہ کہتے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ میں مسئلہ حل کر دوں گا. معیشت سے لے کر پی ٹی وی کی فیس تک ہر مسئلے کا حل ان کے پاس تھا, لیکن انفارچونیٹلی نعرے وعدے دعوے زیادہ تر ہوائی تھے, زیادہ تر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور پھر چھٹی بات ہے وہ کمپرومائزز کرتے گئے. جب وہ اقتدار میں آئے تو ہر روز آج کوئی بھی کلپ ہو, اس کلپ جب وہ چلتا ہے تو اس کلپ کے وہ الٹ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہو کہ خان صاحب کا ایک کلپ ہم دکھائیں اور ساتھ خان صاحب آج وہی بات کر رہے ہوں کہ یہ کر. اچھا آخری بات ہے کہ یعنی سیکنڈ لاسٹ میں جزا اور سزا نہیں ہے. 22 مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کوئی پرفارمنس چیک نہیں اپنی ٹیم پہ, کوئی جزا سزا نہیں ہے. ایک عجیب سا ہجوم ہے, اس ہجوم میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو پرفارم کرنے والا ہے اس کی کیا ہے, جو کیا ہے. آپ ان الیکٹڈ دیکھ لیں, ان الیکٹڈ کی بات کر لیں. یہ یعنی جو ہم کہتے ہیں آج جو ڈیول نیشنل بھی نکلے ہیں, جن کے بارے میں خان صاحب کہتے تھے کہ ان کی جائیدادیں واپس ہونی چاہیے اور ان کو نہیں ہونا چاہیے. اور ان کو میں ابھی آپ کے پروگرام سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اپنی وہ ریٹرن اب کرنی چاہیے, کیونکہ اب یہ ایک ریزیڈنٹ ہے ایک نان ریزیڈنٹ. ان کو اپنے ریٹرن جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے اپنا وہ ریٹرن پیش کر رہی ہیں اور منی ٹریل دے رہی ہیں, ان کو بھی اب دینی چاہیے. اچھا آخری بات کامران بھائی کہ یہ فار ایگزامپل آپ معیشت دیکھ لیں, ان الیکٹڈ حفیظ شیخ, رضا باکر معیشت کا حال دیکھ لیں. رزاق داؤد صاحب الیکٹڈ جو زراعت کا حال انہوں نے کر دیا, جو تجارت کا حال کر دیا, جو انہوں نے باقی جو ٹھیکے لے گئے مبینہ طور پر شوگر سبسڈی اور سینیٹائزر فیکٹریاں. وہ سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں دوبارہ آ رہا ہوں آپ کے پاس. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ رہے پرفارمنس جو ہے ڈیلیوری ہو سکے, لیکن یاز میر صاحب ایک طرف تو ہمارے پرائم منسٹر اتنے اسٹرانگ اور ہوگی, اور میں نہیں آخری بات میں مایوس نہیں ہوں, ہوگی. میں ابھی بھی میری امید ہے کہ انشاءاللہ ڈیلیور کرے گا. یاز میر صاحب آپ شیئر کرتے ہیں آپٹیمزم؟ اس سے پہلے میں سوال پوچھوں, بھٹی صاحب نے جو کہا ہے کہ ڈیلیور کریں گے اگلے 2.5 سال میں, آپ کو لگتا ہے یاز میر صاحب؟ پھر سوال پوچھوں گا. نہیں دیکھیں, جس آدمی کو یہ جو ان چیزوں کا ادراک نہ ہو, ان کو سمجھ نہ ہو, تو پھر آپ کہیں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں جی ہم بڑے آپٹیمسٹک ہیں, مایوس نہیں ہیں, پر کہاں سے آئے گا؟ ان کی وہ جو ہے اب سے لے کے اور ہماری خوش فہمی کے دائروں تک کیا ان کی سیاسی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی؟ ان کا جو معاملہ فہمی ہے جو ان کی بڑھ جائے گی؟ ان کا تاریخ کے بارے میں جو مطالعہ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا؟ سینس آف ہسٹری ان کی زیادہ ہو جائے گی؟ مطلب یہاں سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو اس میدان, یہ جو فیلڈ ہے سیاست کا, جو انہیں سمجھ ہونی چاہیے تھی یا جو ایک وزیر اعظم کو ہونی چاہیے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کوئی نہیں آیا. محمد خان جنیجو تھوڑا سا عرصہ کے لیے آئے تھے, ان کے پیچھے کوئی پکی سیاسی پارٹی نہیں تھی, وہ ایک مصنوعی پارٹی بن گئی تھی مسلم لیگ والی. لیکن جتنا عرصہ وہ وزیر اعظم رہے, ایک نارمل وزیر اعظم, گورنمنٹ فنکشننگ وہ لگ رہی تھی, 3 وزراء پہ کرپشن کے چارجز لگے, ہٹا دیا گیا. انہوں نے کوئی ڈرامائی چیز نہیں کی, کوئی جمناسٹکس کے جوہر نہیں دکھائے, لیکن اچھی حکومت وہاں. لیکن یاز میر صاحب ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کے ساتھ تو سب کھڑے ہوئے ہیں, ان کا پرابلم کیا آپ کے خیال میں؟ ان کو تو ایسس کرنے والے بھی سب ہیں, ادارے بھی سارے ہیں. دیکھیں نا, نہیں صرف ان کا پرابلم نہیں ہے. کچھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو نرسری لگاتے ہیں اور جو گملے تیار کرتے ہیں اور پھر گملوں میں جو پودے ڈالتے ہیں, جیسے نجات دہندہ ان کو سمجھا جا رہا تھا ایک وقت ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو دا پیپلز پارٹی, نواز شریف کو بین ہی بالکل اسی طرح سے وہ نجات دہندہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ آئیں گے تو یہ تمام خرابیوں کا جڑ ملک دشمن جماعت پیپلز پارٹی کو تب سمجھا جاتا تھا. وہ ایک ماحول ایسا تھا, وہ ایک ریسیوڈ وزڈم, کنونشنل وزڈم اداروں کی تب وہ تھی. اور نواز شریف آئے, گملوں میں ڈال کے تیار کیا, خود انہوں نے کیا. ان کے بارے میں بھی
وہ جو نرسریاں بناتے ہیں اور جو باغبان ہیں، آپ نوجوان کس سے بحث نہیں کر سکتے تھے، وہ کہتے تھے یہی آئے گا، یہی ملک ٹھیک کرے گا، اور یہ جو ہے فلانے سیاستدان جو ہیں ہاں کہ یہ آ کے کریں گے، بالکل ان میں وہ کوالٹیز ہیں، آپ ان کو چانس تو دیں، کوئی آپ بحث نہیں کر سکتے تھے، متبادل بحث. اور یہ کہتے تھے کہ وہ جو ہیں باقی جو اپنا ادوار گزار کے گئے ہیں وہ تو گولی کے حقدار ہیں، ہمارا بس چلے تو ہم انہیں گولیوں سے اڑا دیں. یہ ماحول یہاں پہ بنتا ہے. نرسری وہ لگاتے ہیں، گملے ان کے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ جب ہو جاتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ والا گملہ بھی جو ہے جو پودا اٹھا یہ بھی نہیں ہوا. نواز شریف بھی نہیں تھا، نواز شریف دیکھیں جی ہم ہی سے لڑنے لگ پڑا ہے اور اس کو اب سمجھ نہیں ہے. عمران خان یہ تھا. تو یہ پتہ نہیں ہم جو ایک آرٹیفیشل ایٹماسفیئر اس ملک میں تیار کرتے ہیں وہ پھر برابر نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، پھر ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. پھر ہم پہلے اگر امریکی جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو عمران خان کو بھگتنا چاہیے قوم کو. 2 سال گزرے، 3 سال آپ بھگتیں، چاہے ان کے ایڈوائزرز ہیں جو بھی ہیں سب کوئی تنقید کرتے رہے، تماشا ہمارا وہ ٹی وی پہ لگا رہے گا، پر ان کو 3 سال برداشت. اور یہ جو قوم کو 3 سال بھگتنا پڑے گا اور قوم کو اس کو اپنے اوپر سزا سمجھنی چاہیے یہ جو ہے بھگتنا. اور کوئی کہے کہ بہتری ہوگی، بھئی کہاں سے بہتری ہوگی؟ چیز ہے ہی نہیں. پلے کچھ ہو، کچھ وہ جو سوئل میں وہ زمین میں کچھ کھاد ہو، کچھ فلانا، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے سال ہم اچھی فصل کی توقع کرتے ہیں. وہ ساری چیز ہی نہ ہو تو آپ کیسے بیٹھ کے جی نہیں ہم مایوس نہیں ہوئے. بھٹی صاحب آپشنز پہ غور ہو رہا ہے، آپ بھی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، دوسری آپشنز پہ غور ہو رہا ہے، اور کیا حالات اتنے خراب ہیں اس گورنمنٹ کے کہ کر دیے ہوئے کہ وہ آپشن کو اویل ہی کرنا نہیں چاہ رہا؟ اچھا، ایک تو الحمدللہ اس ملک کا سب سے بڑا فیشن ہے کہ میں بات کروں گا نا تو پروگرام بند ہو جائے گا. میں اب آگے بات نہیں کرنا چاہتا. میں اب سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں. باغبان، نرسری، پودے، معصوم. خدا کا خوف کرو یار. لگتا ہے کہ ٹرمپ کو بھی پاکستانی فوج لے کے آئی ہے، مودی کو بھی میرے خیال سے اسی نہیں کروایا. دنیا کی ہر سازش وہی کر رہی ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ نواز شریف صاحب کیا تھے؟ بھٹو صاحب کیا تھے؟ فاطمہ جناح صاحبہ نے آپ کا ایوب کا مارشل لا لگا اور آپ سلوٹ مارا. انہوں نے ہمیں تو نہ وہ ملے اصل جمہوریت پسند ملے، نہ اصل عامر ملے. 2 نمبر عامر ملے، 2 نمبر جمہوریت پسند ملے. وہ ایوب خان صاحب کا مارشل لا لگا، فاطمہ جناح صاحبہ نے ویلکم کیا. اور بھٹو صاحب جو تھے وہ مخالف تھے فاطمہ جناح صاحبہ کے کیمپ میں، اور وہ چلا رہے تھے، کمپین چلا رہے تھے یہ بوڑھی عورت اس نے شادی کیوں نہیں کی، اور بھارتی ایجنٹ تک بنا دیا. کمپین کے ہیڈ تھے، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ کے. اگر آگے آ جائیں ضیاء صاحب آئے، ان کا الحمدللہ یہ ہمارے جو آج قائد انقلاب ہیں نواز شریف سے ابھی ان کی پیداوار ہیں. اور جب بے نظیر بھٹو صاحبہ ان سے گفتگو کر کے مرتضیٰ بھٹو کی کیا پرابلم تھی، اسی وجہ سے میرا آپ سے ایک سوال ہے، لڑائیاں ہوئی تھی نا کہ آپ نہیں مجھے بات کرنے دیں پلیز. ایک بات کرنے دیجیے، ایک سیکنڈ صرف بات کرنے دیجیے. آپ نے باقی ساروں کی سنی ہے، ذرا سن لیجیے گا. یہ باغبان، نرسری، پودے، خدا کا خوف کرو یا کھل کے بات کرو. باہر آؤ، ہمارے ساتھ کس کے لیے لڑیں گے ہم؟ کس کے لیے لڑیں؟ کس جمہوریت پسند کے لیے لیں؟ کس ملک کی بات کرتے ہو جس کا ہر ادارہ وہ کھا گئے ہیں ظالم، جس کا کوئی صاف پانی نہیں ملتا، ایک ہسپتال میں آپ کو ٹیکہ نہیں ملتا. 22 مہینوں میں آپ نے سر پہ اٹھا دیا. خان صاحب ان کی پرابلمز، نالائکیاں، نااہلیاں، ٹیم ورک مان لیا. ہم تو ہر روز اس پہ مرثیہ گوئی کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کو بھی کریں. ایون فیلڈ میں جو اسی فلیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی کی منی ٹریل نہیں ہے، کبھی ان کی بھی کریں جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بے نظیر بھٹو کا پلاٹ کھا گئے جعلی طور پر. بھٹی صاحب میری بات سنیں، بھی کریں. یہ جو پنجاب والے جب لوگ بھٹی صاحب یہ پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے جب پاور میں، یہ تو آپ نے عجیب بات کر دی. اب ان کو اپوزیشن کو کیا کہیں؟ ان کے پاس ہے کسی نہیں. میں باقیوں کی بات بھی کر رہا ہوں. ایون ہر بات میری سر میں سب کی بات کر رہا ہوں. ایاز صاحب ہو گئے، سلام اونچا ہو گئے. کی بات سنی ہے میں نے 3 بندوں کی بات جواب میں آرگیومنٹ کر رہا ہوں. جی کریں. اس کو پرسنل لے رہے ہیں. نہیں میں پرسنل لے رہا، میں حقائق تھوڑے سے بتاؤں نا یار. میں آپ کو ذاتی نہیں لے رہا، پرسنل لے رہا. حقائق میں نہیں کرتا تھا. تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے متعلق بات نہیں کی گئی؟ ان سب کا
میڈیا ٹرائل ہوا ہے پیپلز پارٹی اور میں باغبان ورسز جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. اچھا باغبان نرسری ورسز نرسری والوں کی بات کر رہا ہوں. وہ پودے جو اندر بیج لگے ہوں ان کی بات کر رہا ہوں. جو پیج ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں. جس کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں اس کی ان کی بھی بات کر رہا ہوں. جن کو ملک نے تباہ کر دیا ان کی بھی بات کر رہا ہوں. اچھا بینظیر بھٹو صاحبہ ضیاء صاحب سے آئیں. ٹھیک ہے سر, لمبا ہو جائے گا شو. جب جنیجو کو بھٹی صاحب یہ تو بڑا لمبا ہو جائے گا. آپ نے پوائنٹ آ گیا آپ کا. ایک منٹ دے دیجیے گا, ایک منٹ صرف دے دیجیے گا, کوئی لمبا نہیں ہوگا, پلیز کاٹ دیجیے گا کوئی لمبا. اچھا اس کے بعد یہ جنیجو صاحب کو ہٹایا, بینظیر بھٹو صاحبہ نے ویلکم کیا. مشرف مارشل لا لگا, بینظیر بھٹو صاحبہ نے ویلکم کیا. این آر او کیا. نواز شریف صاحب نے ڈیلیں کی. کس کی طرف جائیں اور کس کی طرف جائیں؟ کون ہے جو پودا ہے کٹھا ہے؟ اور یہ معصوم لوگ تھے. ہند سندھ میں جدادیں بنا سر پوائنٹ آ گیا آپ کا, پوائنٹ آ گیا. انلمیٹڈ ٹائم ہی ہوتا بھٹی صاحب. ایاز میر صاحب یہ باغبان ورسز جمہوریت والا آرگومنٹ کا تو آپ ہی جواب دے سکتے ہیں, آپ نے لفظ یوز کیا. کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے مداخلت جو ہے, سیاسی میدان سے باہر مداخلت نہیں ہوتی؟ ہم کوئی ایلیمنٹری اسکول میں بیٹھیں گے خواہ مخواہ دکھا رہے ہیں اپنا وہ جوش دکھا رہے ہیں. پاکستان میں ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ نواز شریف کے ساتھ کیا گیا یا نہیں کیا؟ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں؟ اس میں وہ لائے جاتے ہیں. پھر آپ جب ان میتھڈ سے کرتے ہیں تو پروڈکٹ آپ کو ایسے ہی ملے گا. یہاں پہ کوئی فرسٹ کلاس کوئی کمال اتاتورک یا کسی چارلز ڈیگول نے تو آنا نہیں ہے پاکستان میں. یہی آپ کو ملیں گے پھر. تو اس میں کوئی بری بات منانے کی بات نہیں ہے. یا تو کہنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بات وہ میں غلط کہہ رہا ہوں, جھوٹ کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. پھر تو بات ہے. یہ کیا بات ہے کہ غصہ بھی دکھا دیا اور بعد میں پھر وہ بات بھی مان لی کہ ہاں ٹھیک ہے مادری ملت نے یہ کیا تھا, بھٹو نے یہ. بھائی یہی تو پرابلم ہے نا. ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صرف اپنی ٹانگوں پہ عمران خان اقتدار میں آئے, صرف اس کا جواب دیتے ہیں آپ. صرف اپنے یہ جو ساری جو ان کی جو لسٹیں بنی تھی یہ پارٹیز کی, اس الیکشن میں انٹرفیرنس ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ بھی ایشو نہیں ہے. اگر رزلٹ آپ کا اچھا آ جائے, آپ اگر انٹرفیئر کر رہے ہیں لیکن ایک بہت ہی ایفیشنٹ گورنمنٹ آپ لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے. دی اینڈ جسٹیفائز دا مینس. آپ کہہ دیں کہ ہاں جی ہم نے انجینئرنگ کی. انجینئرنگ پہ مجھے اعتراض نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انجینئرنگ کے نتائج پاکستان کی تاریخ میں نکلے کیا ہیں. بھٹی صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ قرضوں میں ہم جکڑ گئے ہیں, یہ جکڑ گئے, تو اینڈ رزلٹ تو یہ ہے نا. لیکن یہ کوئی کہے کہ انجینئرنگ یہاں پہ ہوتی نہیں ہے تو پھر وہ بحث نہیں ہو سکتی. پھر وہ مطلب بحث کو بند کر دیں نا. میں کہہ رہا ہوں انجینئرنگ ایک دفعہ نہیں, آپ 100 دفعہ کریں. آپ وہاں بلو پرنٹ میں آپریشن آپس روم میں جا کے پلاننگ کریں, اپنے مرضی کے بندے لے کے ان کو ڈیلیور تو ہونا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی غلطی ہے. اور بھائی پاکستانی قوم ہے, پاکستانی قوم سے نہیں کئی چیزیں ہو رہی. ہم سے یہ ملک جس طریقے سے چلنا چاہیے تھا نہیں چل رہا. اب کوئی کہے کہ نہیں وہ یہ جو آپ دیکھ لیں جو پی آئی اے والا ایشو ہے, اس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا. یہ جو آج ایڈوائزرز کی لسٹ آئی ہے, عمران خان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یا تو یہ میرے ایڈوائزرز ہیں, میں نے یا تو شام کو ان کے خلاف ایکشن لینا ہے, پھر تو میں یہ آج لسٹ پبلسائز کر دوں. لسٹ انہوں نے کر دی ہے, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے. یہ کوئی قابلیت دکھا رہے ہیں, کوئی عقل دکھا رہے ہیں. غلام سرور خان نے جو نیشنل اسمبلی میں کہا تھا کوئی عقل کا اعلیٰ معیار دکھایا تھا. کوئی کسی ملک میں ایسے معاملات چلائے جاتے ہیں. کل یہ آپ کی فصل جو ہے گندم کی کل اٹھائی گئی ہے زمینوں سے, آج آپ کہہ رہے ہیں شارٹیج ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ گندم اتنے سالوں بعد آپ کو امپورٹ کرنی ہے. اس طریقے سے چلائے جاتے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سے وہ چیزیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. پھر ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اس شو میں. A very warm welcome back to this show. عمران خان کو لوگوں نے نجات دہندہ سمجھا, not an ordinary elected prime minister جو آ کے سسٹمز کو ٹھیک کریں گے, ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کریں گے, جوڈیشل ریفارمز لائیں گے, پولیس ریفارمز لائیں گے. ایک نیلسن منڈیلا, ایک ماؤ زے تنگ, ایک اس طرح کی پرسنالٹی, not an ordinary elected prime minister. آپ کے خیال میں وہ ہم نے غلط سمجھا یا عمران خان صاحب نے ہمیں غلط بتایا, یا کیا ہوا کہ وہ نظر نہیں آ رہا, یا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وہ نجات دہندہ بن کے ہی مرج کریں گے 5 سال بعد؟ میں تو خان صاحب کی
کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ اس سے توقع نہیں کیا سکتی کہ ہماری یہاں پارٹیاں تو ختم ہو گئی نا. یہاں تک آتے آتے تحریک انصاف تو شخصیات پر آ گئی، اور پھر خان صاحب نے شاید 20 سال پہلے یہ کوشش بھی کی پہلے الیکشن میں کہ وہ اپنے جو ہے وہ کھلاڑیوں کے ذریعے مارکا کر لیں گے، لیکن پھر ان کے سمجھ میں آیا کہ جب وہ ان کی عمر جو ہے وہ 60 کی دہائی کو ہو گئی اور پھر انہوں نے یہ آخری موقع سمجھا، تو انہوں نے پھر وہی ڈیپینڈ کیا جس کا ذکر شاید ایاز میر صاحب کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے مشرفوں کے اور زرداریوں کے اور شریفوں کے الیکٹڈ لائے. تو خان صاحب کے ساتھ ہونا یہی تھا جو اس وقت وہ کر رہے ہیں. اور مجھے تو ان کے چہرے پر میر صاحب بہت عرصے ہوئے مسکراہٹ سے میں محروم ہو گیا. ورنہ کم از کم پہلے مسکراتے تھے اور بڑے چلبلے سے تھے، شرارت بھی رہتی تھی، اور ایک جس بات کے لیے بہت زیادہ وہ مشہور تھے. اب غالباً آپ لوگوں نے اس طرح پر دھاوا بولا ہے کہ اب وہ اس حلقہ 11 میں بھی نہیں بیٹھتے کہ جہاں سے وہ جہاں کھلتے تھے اور کھلتے تھے. تو یہ صرف میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری صرف عمران خان کی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی جو آپ دیکھیں نا کہ جو ہمارے دیگر ادارے بھی تو انحطاط کو آئے. وہ کل دیکھیں بھائی، اگر قاضی فائد عیسیٰ سے یہ مانگ لیا کہ بھئی ان کی بیوی نے جو ہے وہ پلاٹ کا حساب تو پوری کالے کوٹوں والوں نے عذاب کر رکھا ہے. بھئی ساتھ میں تو حیرت رہ گیا میر صاحب، ابھی تو ہم نے عمران خان کے مشیروں کے کروڑوں کے اثاثے دیکھ رہے تھے. اربوں کے سن 2012 میں 7 لاکھ پاؤنڈ بتائے، 7.5 لاکھ پاؤنڈ جو ہے ان کی اہلیہ کے تھے، ایک بیٹے کے نام ایک بیٹی کے نام. عدلیہ کا یہ حال ہے، پھر ججوں کا آپ کا یہ حال ہے، میڈیا کا آپ کا یہ حال ہے. تو اس میں تو پھر جناب یہ عمران خان اور ان کی پولیٹیکل پارٹی جو کچھ کر رہی ہے انہیں ویسے ہی کرنا تھا. اب اس قوم کی ہماری قسمت میں یہی آ گئے، اور اس لیے یہ کہ ہم اس لیے شریفوں اور زرداریوں کو جنہیں اگر ہم متبادل سمجھیں ان سے ڈسے ہوئے ہیں. اور اب شاید مشکل ہے جو ایک زمانے میں علی احمد تالپور کرتے تھے کہ مقطع میں آپ پڑھیے سخن گسترانہ بات، تو مقطع میں یہ گسترانہ بات پڑھیے کہ اچھا بھائی عمران خان نہیں تو پھر کون. پہلے تو بوٹوں کی چاپیں سنائی دینے لگتی تھیں، اب ایسا لگتا ہے کہ ایز اے انسٹیٹیوشن وہی سمجھتے ہیں کہ بھائی جوتے اور پیاز انہی کو کھانے دو، ہم کیوں آئیں سامنے. جی کامران. رائٹ، یہ تو بڑا انٹرسٹنگ آپ نے انالیسس کر دیا. ثنا بچا صاحبہ، جتنے بھی اس حکومت کی کریڈینشلز خراب ہوں، جتنی پرفارمنس خراب ہو، ایک تو آپ ضرور اس بات پہ بھی جواب دے سکتی ہیں جو میں نے اوپن کیا تھا آپ لوگوں نے ڈیبیٹ کہ عمران خان سے کیا امید زیادہ ہو گئی یا انہوں نے امید زیادہ کر دی، اور اس لیے وہ کر تو رہے ہیں اچھا پرفارم، لیکن وہ نجات دہندہ والی فارم نہیں ہے ان کی، کیونکہ وہ ہماری غلط ایکسپیکٹیشن تھی. ایک تو اس کا بھی جواب دے دیجیے. دوسرا جو فرمان مجاہد بریلوی صاحب کے شریفوں اور زرداریوں کے ہم ڈسے ہوئے ہیں بکالنگ کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے، تو پھر جیسا بھی یہ پرفارم کر رہے ہیں تو وی ہیو ٹو ریلائی اپون ہم، وی ہیو ٹو ٹالریٹ واٹ ایور ہی از ڈوئنگ، واٹ ایور ہز گورنمنٹ از ڈوئنگ. کوئی آپشن ہی نہیں ہے. صلاح صاحبہ، جہاں تک نجات دہندہ ہونے کی بات ہے، سیویئر جس کو ہم کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ڈریسنگ روم سے آج تک نکل نہیں پائے. وہ جو کرکٹ گراؤنڈ پہ ڈریسنگ روم ہوتا ہے اس میں سے آج تک وہ اپنے آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس میں، ہم لوگ کہتے ہیں وہ ٹریلر سے نہیں اتر پائے، میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے ڈریسنگ روم سے ہی نہیں نکل پائے. وہ ان کا جو ایک نائٹ لائف اور جو ایک ان کی ویسٹرن کلچر کے ساتھ مناسبت تھی، آئی تھنک وہ اسی کو نگیٹ کرنے میں انہوں نے اتنا عرصہ لگا دیا. جہاں تک آپ نجات دہندہ کی بات کریں تو میں بھی اب آج کل بھٹی صاحب سے بڑی انسپائر ہو کے نا نوٹس لکھ لیتی ہوں. تو میں کہتی ہوں انہوں نے بجلی پر نوٹس لیا تو آئی پی پی والوں نے میلہ لوٹ لیا. انہوں نے چینی پر اپنا نظر کرم کیا تو شوگر مل والوں نے نوٹ چھاپنا شروع کر دیے. انہوں نے گندم کا معاملہ اٹھایا تو انہوں نے آٹا مافیا نے تجوریاں اٹھا لی. ٹھیک ہے، تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ صارف تو سفر کرے گا تو نجات تو صارف کو نہیں ملے گی. اور خان صاحب کے کال اور فعل میں اتنا تضاد ہے کہ خان صاحب کا جو بول بچن ہے نا، ان کا مطلب وہ جو بولتے ہیں وہی ان کے گلے پڑ جاتا ہے. کیونکہ مشیران نہیں ہونے چاہیے، ڈوئل نیشنل نہیں ہونے چاہیے، ایسٹس بیونڈ مینز نہیں ہونے چاہیے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے. آج جو آپ کے سامنے لسٹیں آ رہی ہیں، اب آپ مجھے بتا دیجئے پرماننٹ ریزیڈنٹشپ اگر ڈوئل نیشنلٹی میں نہیں آتا تو یعنی کہ پریزیڈنٹ مطلب یہ تو آپ کے مشیران تو ایک تو یہ وائلیشن آف ڈیموکریسی ہے. آپ مشیران رکھ ہی نہیں سکتے. یو کین ناٹ ہینڈ پک پیپل، کیونکہ ہم نے ان کو الیکٹ نہیں کیا. ہم نے خان صاحب کو الیکٹ کیا ہے، ہم نے ان کو الیکٹ نہیں کیا ہے.
سوائے زلفی بخاری صاحب کے جو کہ عمران خان صاحب کے قریب ہیں اور چلیں وہ مانتے ہیں کہ وہ ایک ڈول نیشنل ہیں, ان کے پاس پرماننٹ نیشنلٹی ہے برٹش کی, تو مجھے بتا دیجئے کہ باقی جو تمام مشیران ہیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو تانیہ ادروس ہیں, جو دوسری ہیں, مجھے بتا دیں یہ مطلب یہ پرماننٹ ریزیڈنٹ شپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ملک کو اس قابل سمجھا اپنے رہنے کے لیے, اس کو ویژولائز کیا, تو آپ کی اس ملک کے ساتھ وفاداری ہے یا نہیں, اس کو میں نہیں سوال. اور دیکھیں میں پیٹریوٹزم ٹو ایچ از اون, میں پیٹریوٹزم جج کرنے کے حق میں نہیں ہوں, لیکن اگر آپ نے اس ملک کو اپنا ملک سمجھا یا کم از کم اپنا بیس بنانے کی کوشش کی, تو اس ملک کے ساتھ آپ کی جو وفاداری ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے. تو مجھے بتا دیں کہ خان صاحب کے جو اپنے تقاریر ہیں, جو ان کی اپنی تقاریر ہیں, مطلب ہی از بیکم اے جوک, ہی شوڈ اسٹاپ میکنگ اے مکی آؤٹ آف ہمسیلف. مطلب خان صاحب کو اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے جی, اس ٹائم اینڈ ایج میں آپ کمپیوٹر پہ جا کے پوچھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے خان صاحب نے کیا کہا تھا اور اب ہو کیا رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنی انٹیلیجنس نہ استعمال کریں, اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہی کاؤنٹ کر لیں اور نوٹس لینا بند کر دیں, اور یہ باتیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ کم از کم دعا کریں کہ کہیں مر کھپ دب جائیں تاکہ ہم اس کا اگزامپل دینا چھوڑ دیں, کیونکہ ہم تو ان خان صاحب کو جانتے ہیں نا جو ڈوئل نیشنل کے خلاف تھے, جو کرپشن کے خلاف تھے, جو چھوٹی کابینہ بنانا چاہتے تھے, تو ہی از ڈن ایگزیکٹلی دی اپوزٹ. تو نجات دہندہ تو آئی wouldn't even go there, مطلب وہ لفظ ان کے لیے نہیں بنا, نجات دہندہ ان کے لیے لفظ نہیں بنا. رائٹ, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اس شو میں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. مجاہد بریلوی صاحب, سر ہر پاپولر لیڈرشپ کا پاکستان میں انجام بڑا انٹرسٹنگ ہوا ہے. بھٹو صاحب پھانسی پہ چڑھے, نواز شریف ایگزائل ہوئے, بے نظیر بھٹو کو گولی لگی, عمران خان صاحب نو ڈاؤٹ ایک, اور وہ اس کی وجوہات ہے کہ وہ صرف پاپولر نہیں تھے, انہوں نے پھر اپنی لائن بھی چینج کی. تو عمران خان جو ہے پاپولر اور جب تک لائن پہ ہیں تب تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کبھی وہ لائن چینج بھی کر سکتے ہیں, اور ان کا انجام آپ کیا دیکھتے ہیں, انتہا پہ دیکھتے ہیں, کہاں پہ دیکھتے ہیں ایز اے پاپولر لیڈر آف دس کنٹری, اوپر لے جائیں گے اس کنٹری کو یا ان کے ساتھ بھی؟ میں تو صرف 2 لائن میں بلکہ 1 منٹ میں ایک بات کہوں گا. وہ ہمارے شاعر عوام حبیب جالب ہوتے تھے, ان کو بیچارے ساری زندگی جیل اور بے روزگاری کیا کرتے رہے, 560 ووٹ دیے تھے اس عوام نے, جسے عوام کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جو ہے لوگ اپنے قاتلوں کے ہیں عشاق میری جاں, یہ سب سے زیادہ ذمہ دار تو یہ عوام ہے, انہیں بھی وہی فیوڈل لارڈ, وہی نواب, وہی پسند ہے بھائی. وہ انہیں کہاں بیچارے جو آدمی جو شاید کبھی ایسے آ گئے ایک بات ہے بھولے بھٹکے, ورنہ یہ جو آپ کا جو عوام ہے, دیکھیں نا امریکہ میں کیسے نکلا ہے ایک پولیس والے کے. تو ایک یہ والی بات بھی ہے کہ یہ حکمراں جو ہے کہا جاتا ہے نا کہ ان پہ وہی اتارے جاتے ہیں حکمراں. تو بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جو عوام کو یا جاہل رکھا گیا, یا یہ عوام کی جو ایک سوچ ہے وہ انہیں ہی ووٹ دیں گے بھائی. یہ آپ کے تمام علاقوں میں, ادھر میں, یہ کراچی میں کیا ہمارے جو شہری وڈیرے تھے, ہم لوگ ووٹ تھوڑی دیتے تھے ان ایم کیو والوں کو, وہ جس طرح ووٹ لیے جاتے سب کو پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے نا الیکشن میں, ان میں یہی آتے رہیں گے, کبھی عمران خان, کبھی زرداری, کبھی شریف, اور چوتھا جس کا یہ کہہ رہی ہیں ثنا بچہ, وہ بھی ایسے ہی ہوگا. اچھا, ثنا بچہ وہ چوتھا ہے کون ویسے؟ Who is that fourth one? ہوگا وہیں پتہ چل جائے گا. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ باغبانی سے تھوڑا آگے اگر آ جائے, ہم یہ کیوں ڈسمس کر دیتے ہیں کہ ان جمہوری لیڈرز کے یا غیر جمہوری طریقے سے بنائے گئے جمہوری لیڈرز کے کچھ کام بھی تو ہے نا, سی پیک بھی تو بنا ہے نا, مطلب جوب کچلک کا ایک ڈوئل کیریج وے بھی تو بنا ہے نا, جو 2018 میں انٹیگریٹ ہوا تھا ہماری اکانومی میں. اس کے بعد کیا ہوا, 2 سال کے لیے روک دیا گیا, پھر اس کی تختی لگائی نا خان صاحب نے. خان صاحب نے باقی اور بھی پروگرامز کے اوپر لگایا. یہ جو راوی پلان ہے لاہور کا, وہ کس کا تھا؟ شہباز شریف کا تھا نا, اس پہ بھی جا کے تختی لگائی ہے نا, انہوں نے اس کا کریڈٹ بزدار کو دیا ہے نا کہ اس سے اچھی جگہ تو آپ چوز نہیں کر سکتے تھے. تو میں کہہ رہی ہوں یہ تمام کام بھی ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی دوسری پارٹی سے بھی ابھی امید ہے, وہ بھی ڈلیور دوبارہ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو امید نہیں ہے. ویورز, اس پہ تزیہ میں کوئی نہیں کروں گا, اتنے بڑے بڑے تزیہ نگاروں نے تزیہ دے دیا. میں یہ کہوں گا ٹائم از دا بیسٹ جج, اور آبویسلی عمران خان صاحب کی یہ فرسٹ اور لاسٹ اننگ ہے, کیونکہ جتنی ایکسپیکٹیشن سے وہ آئے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے, میں وش کرتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوں, تو پھر آبویسلی ان کے پاس شاید سیکنڈ چوائس نہیں ہوگی, وہ خود بھی شاید سیکنڈ چوائس پر لینا نہ چاہے, کیونکہ عوام کا درجہ حرارت بہت ہائی ہے. جتنی ایکسپیکٹیشن ان سے ہائی تھیں اور ابھی بھی ہائی ہیں, ہم ابھی بھی ان سے امید رکھتے ہیں. مجھے دیجیے نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت. Hi,
it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.